वर्सटाइल अदाकार नैयर एजाज से मिलने पहुंचे। वेलकम वेलकम सर, अस्सलाम वालेकुम। सर क्या हाल है? सर बिल्कुल ठीक ठाक, तबीयत ठीक? सर तशरीफ। पाकिस्तान के सीनियर तरीन अदाकारों में शुमार होता है। सैकड़ों ड्रामों और फिल्मों में काम किया, बहुत वर्सटाइल है, लेकिन ज़्यादातर मशहूर मनफी किरदार हुए। क्या मनफी किरदार अदा करना ज़्यादा मुश्किल होता है? नहीं, एक टाइम ऐसा था सुहेल भाई, जब कोयटा में काम स्टार्ट किया तो मुझे वो लोग नेगेटिव रोल देते नहीं थे। कहते यार पॉजिटिव सा आदमी है, पॉजिटिव रोल करो, कहीं टीचर बन गया, कहीं किसी का हीरो बन गया, इस तरह के रोल मिलते थे। वो एक दफ़ा मैंने खुद डिमांड की कि जी आप ये रोल मुझे दे दें, आपको बुरा लगेगा तो फिर अगले दफ़ा मत कास्ट कीजिएगा। तो वो नेगेटिव रोल था, वो बस बेहतर हो गया तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है जी अब नेगेटिव चलते रहो। लेकिन ये अलग बात है कि नेगेटिव ज़्यादा क्लिक हुए, लेकिन उसके साथ साथ पॉजिटिव भी मैं करता रहा, कॉमेडी भी करता रहा। हर तरह के रोल्स मुझे करने में मज़ा आता है। एक तरह का रोल ज़्यादा मैंने किया नहीं है, मुख्तलिफ, हमेशा डिफरेंट। चूँकि हमें लिखा हुआ कोई इतना अच्छा मिलता नहीं है, खुद ही बनाना पड़ता है सारा कुछ। मनफी किरदारों की छाप शख्सियत पर भी लग जाती है और शोहरत पर भी। क्या इस वजह से कभी आम जिंदगी में मुश्किल का सामना करना पड़ा? हाँ, जब मैं लाक कर रहा था उसमें मैंने कालिदास का रोल किया था, तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे एक खातून ने आके मुझे थप्पड़ मार दिया। तो मैंने बोला जी क्यों आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा है? उन्होंने कहा जी मैं और मेरा शौहर 30 साल से वो सुबह शेव करते थे और मैं दरवाजे पर खड़ी होती थी। तो उसमें एक सीन ऐसा था कि मैं अपनी बीवी के गाना गा रहा हूँ, शेव करता हूँ, और फिर मुझे पता चलता है ये किसी और में इन्वॉल्व है, तो मैं उसको ब्लेड मारता हूँ। तो उस वक्त मुझे ये एहसास हुआ कि अच्छा ये चीज़ों का इतना इम्पैक्ट होता है लोगों की रियल लाइफ में। पहले फौज में जाना चाहते थे, फिर सरकारी नौकरी की, क्रिकेट खेलते खेलते अदाकारी में आ गए, तो ये सब कुछ कैसे हुआ? होता ये है कि जब आप 11 बहन भाई हों तो उसमें फिर समझना, और मतलब कुछ थोड़ा सा मैं सेंसिटिव भी था, अपने वालिद साहब से बहुत ज़्यादा करीब था, तो कुछ समझ नहीं आ रही थी कि यार मैंने फ़ौज में जाना है, क्रिकेटर बनना है या क्या करना है। लेकिन इनर में मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं अदाकार छुपा हुआ था जो समझ नहीं आ रहा था मुझे। जब वालिद साहब बीमार हुए और मैं फिर लाहौर से कोयटा चला गया, तो वहाँ मैं परेशान था कि जी क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा। लेकिन कुदरत की तरफ से मेरी ये जो वोकल है ये नेचुरल है। तो वहाँ फिर एक प्रोड्यूसर साहब थे, तारिक महराज साहब और कमर रिचा, उन्होंने मुझे देखा और कहा यार हमारा ड्रामा कर दो। मैं जी मुझे तो आता नहीं है ड्रामा, क्या कैसे करते हैं, आप मुझे बता देना मैं कर दूँगा। तो उन्होंने मुझे जब बताया तो वो मैंने उसी तरह कर दिया। तो उसके बाद फिर काम चल पड़ा, तो मैंने कहा ठीक है यार करते रहते हैं। फिर इसकी काम की जो पहले इतनी समझ बूझ नहीं थी, फिर इसके बाद इसकी गहराई में घुसना शुरू किया कि यार ये क्या, किस तरह क्या। कि सबसे पहले जी दिमानन ब्रांडो साहब का मुझे बड़े भाई ने कहा यार उनका काम ज़रा देखो, तुम्हें पता चलेगा एक्टिंग क्या होती है। फिर दिलीप साहब का काम देखा, और फिर इनकी 4-4, 5-5, 6-6 फिल्में देखने के बाद मैं हट गया। मैंने कहा नहीं अब नहीं देखना, चूँकि किसी का असर नहीं लेना, अपना असर छोड़ना और बनाना है। तो समझ ये आई कि जी आप नैयर इजाज़ एक हैं, लेकिन आप जो किरदार कर रहे हैं वो किरदार आप नैयर इजाज़ नहीं है, वो किरदार बनना पड़ेगा। अगर आप साबिर हैं, आप कालिदास हैं, आप मुख्तलिफ कैरेक्टर्स हैं, तो आपको वो बनना है, आपको नैयर इजाज़ नहीं बनना हर जगह पे। फिर मैं आम लोगों में पहुँच जाता हूँ, मतलब इतवार बाज़ार भी मैं चला जाऊँगा, अपनी फैमिली के साथ शॉपिंग करने भी चला जाऊँगा, तो वहाँ से मुझे लोगों की मुख्तलिफ आवाज़ें, मुख्तलिफ टोन्स, मुख्तलिफ गेटअप्स मिलते हैं। फिर वो चीज़ें मैं अपने दिमाग के कंप्यूटर में फ़िट कर लेता हूँ। फिर कैरेक्टर आता है तो फिर मैं स्विच ऑन कर लेता हूँ कि जी इसमें ये चला जाएगा, तो उस पर बना लेता हूँ, और उसके बाद उस कैरेक्टर को करने के बाद ऑफ हो जाता है, नए कैरेक्टर पे फिर नया काम शुरू कर देते हैं। वालिद रेडियो में म्यूज़िक करते थे, लाहौर से कोयटा ट्रांसफ़र हो गए। क्या वालिद साहब से मौसीकी नहीं सीखी, मौसीकी का शौक़ पैदा नहीं हुआ? बिल्कुल भी असर नहीं लिया। मसला ये था कि हम लोग 11 बहन भाई थे। बड़े जो भाई थे वो, मतलब एक जो सबसे बड़े भाई हैं वो अब नहीं रहे, वो MA अंग्रेज़ी में थे, तो बाकी सारे पढ़े हुए
تھے تو وہ ہم لوگوں کو بس ڈنڈا ماری یہ تھی کہ جی آپ نے پڑھنا ہے, آپ کا ان چیزوں سے کوئی کام نہیں. اور پھر گھر میں اس طرح کا کوئی ایٹماسفیئر بھی نہیں تھا کہ جہاں بیٹھ کے آپ سیکھنا شروع کر دو, گانا شروع کر دو یا بجانا شروع کر دو. تو وہ پھر کوئٹہ میں اس طرح کا کوئی ایٹماسفیئر اور ماحول بھی نہیں تھا, تو وہ ہم لوگ اس طرف لگے رہے, پڑھائی کی طرف. تو کرکٹ کا یہ تھا, میرے بڑے بھائی جو گاتے ہیں سلامت صاحب, ان کی اس میں تھا کہ یار کرکٹ کھیل, تو میں کھیلتا تھا, اچھی خاصی کرکٹ کھیلنا شروع ہو گیا. تو پھر وہ جب والد صاحب بیمار ہوئے, جب واپس چلا گیا کوئٹہ, اور پھر اللہ کی طرف سے پھر ذمہ داریاں پڑنی تھی. اور جب ہم مڈل کلاس فیملیز کے بچوں میں جس پہ بھی ذمہ داری پڑتی ہے, جس بھی آدمی پہ ذمہ داری پڑتی ہے, اگر وہ سچائی سے اس کو پوری کرتا ہے تو پھر اس کی اپنی خواہشات ذرا رد ہو جاتی ہیں, وہ بیک گراؤنڈ میں چل جاتی ہیں خواہشات, دوسروں کی خواہشات آگے آ جاتی. اس کو پورا کرنے میں لگے رہے تو پھر چیزیں ادھر ادھر, جو چیزیں نہیں ہو سک رہی تھی ان کو چھوڑتے چلے گئے, بس اسی تگ و دو میں لگے رہے کہ یار صحیح راستے پہ چلا جائے. اور ویسے بھی اگر آپ ایکٹنگ کر رہے ہیں ساتھ سنگنگ کرنا شروع کر دیں تو وہ پھر آپ کے لیے مشکل ہو جاتی ہے, آپ عوام کو ڈبل مائنڈڈ کر دیتے ہیں, وہ نہ آپ کی ایکٹنگ کو پھر پسند کریں گے نہ آپ کی سنگنگ کو پسند کریں گے. تو اس لیے ایکٹنگ ٹھیک ہے, بس کر رہے ہیں. اپنی ورسٹائل آواز کی وجہ سے نوعمری میں ہی نجمہ محبوب کے ساتھ ایک بوڑھے آدمی کا کردار ادا کیا. یہ آواز آپ کو ورثے میں ملی یا آپ نے خود بھی اس پر محنت کی؟ سر بہت زیادہ. اب جیسے ایک میری چونکہ نیچرل بیس بہت زیادہ ہے, اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے, تو بڑا کنٹرول کے ساتھ کرنا پڑتا ہے. اب اس میں جیسے میں نے بہت عرصہ پہلے دشت ایک سیریل تھی جس میں میں نے ایک سٹیم کرنے والا آدمی بنایا تھا. اس کو کنسیو میں نے یہ کیا تھا کہ یہ سب سے بڑے سردار کا بیٹا ہے اور اس نے اپنے باپ کو ماں کا مرڈر کرتے دیکھا ہے, تو بچپن میں اس کے ذہن پہ ایک اثر ہو جاتا ہے اور وہ بات کرتے ہوئے سٹیم کرتا ہے. تو اس وقت وہ تھی کہ مجھے نہیں پتہ, میں اس طرف میں بابا جان, وہ اس کی یہ ساری چلتی ہے. پھر اس کے بعد وہ ایم این اے بن جاتا ہے. وہ جو ایم این اے بنتا ہے تو لیکن اس کی سٹیم نہیں جاتی, بات وہ ویسی کرتا ہے لیکن اس میں تھوڑا ٹھہرا ہو جاتا ہے. بابا جان بات جو آپ کر رہے ہیں وہ اس کو سمجھنا ہے, اس کو دیکھنا ہے. بابا جان میں یہ اس طرح کا وہ سارا کیا تھا. تو میرے یہ سٹیم کرنے والے ٹون جو ہے, شاہ رخ صاحب 15 سال بعد ڈر میں انہوں نے کہا تھا کہ کرن وہ کر رہے تھے. تو یہ اس طرح کی چیزیں دماغ میں آتی رہتی تھی اور کرنے میں مزہ آتا ہے. پھر میں نے ایک میں بنایا تھا, ایک میں وہ کیچی بنا ہوا تھا. آپ جو بات سوچنے کی ہے وہ کرنے کی بھی تو ہوتی ہے نا, اب جو بات سوچنے کی نہیں ہے تو وہ کرنے کی بھی تو ہوتی ہے نا. اب اس میں بیس نہیں آ رہی, اس کو اڑایا, بیس ہٹا دی, وہ بیوٹی ہٹا دی, اور اس میں سے جو ایک چیز نکل کے آئے گی اس طرح سے کر لیں گے. تو یہ چیزیں کریٹ کرنے میں مزہ آتا ہے. تو جس طرح کالی داس کا رول تھا اس میں وہ یہ تھا کہ وہ ایک اکثر جب بھی اپنی کسی کو دیکھ کے وہ جو مزے میں ہوتا ہے تو وہ گاتا ہے, کون ہے جو سپنوں میں آیا, کون ہے جو دل میں سمایا, لو چھپ گیا آسماں بھی, عشق میرا رنگ لایا, او پریا. کون سا ایسا کردار ہے جو آپ کے دل کو بہت بھایا ہو, اور کون سا ایسا کردار ہے جو ابھی کرنا چاہتے ہیں؟ سر اسٹل ویٹنگ, وہ چیز, وہ لیول جو برانو صاحب نے گاڈ فادر میں کی, اسٹل ویٹنگ ایسا کیریکٹر, یا جو دلیپ صاحب نے گنگا جمنا میں کیا, مشال میں کی, یا اور فلموں میں جو پرفارمنسز کی, اس طرح کے کیریکٹر اسٹل ویٹنگ, ابھی تک آئے نہیں ہیں. کیا لکھنے والے نہیں ہیں اچھے؟ سب ہیں لیکن وہ میرے تک نہیں آ رہے اس لیول کی چیز. جب آ گئی مزہ آ جائے گا. روانہ ہوئے. پنجاب یونیورسٹی پہنچے. پرو وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر سلیم مظہر سے ملاقات کرنے پہنچے. ڈاکٹر سلیم مظہر نے گلدستہ پیش کیا. فائن آرٹس میں فن اداکاری کے بارے میں لیکچر پر گفتگو کی.
पाकिस्तानी फिल्मी सनत का सबसे बड़ा हीरो किसे समझते हैं और सबसे बड़ा विलन किसे? सुहेल भाई, मेरी ज़ाती राय में, वैसे तो बड़ा अच्छा लोगों ने काम किया, लेकिन मेरी ज़ाती राय में दी मुनव्वर ज़रीफ साहब बेस्ट हीरो थे, और अजमल साहब जो उन्होंने हीर रांझा में जो कैदों का रोल किया है, बेस्ट विलन वो थे। पाकिस्तानी फिल्मों और ड्रामों से जो मुआवजा मिलता है, क्या आप उससे मुतमईन हैं? जब पीटीवी पे काम करते थे मुआवजा बहुत कम था, और हमने मुआवजा बढ़ाने के लिए हड़ताल भी की थी। लेकिन आज अगर आप अपनी जो जितनी चादर है उतने पैर आप फैलाएंगे तो सुकून में रहेंगे। जितने पैसे मिलते हैं अगर आप उसमें तरीके से चलें तो इज्जत से रोटी खा सकते हैं और चीज़ें भी बेहतर हो जाती हैं। अब थोड़ा सा अपलिफ्ट हुआ है फिल्म की पेमेंट भी और ड्रामों की पेमेंट भी। आपको आज तक किस ड्रामे या फिल्म से सबसे ज़्यादा मुआवजा मिला और कितना? सर, राज ना खोले तो बेहतर है। बहरहाल इतना ज़्यादा भी नहीं मिला कि हम छलांगे मारना शुरू कर दें, और इतना कम भी नहीं मिला कि हम परेशान हो जाए। लाखों में मिलता है? अल्लाह करे इतना हो जाए। अच्छा, लाखों में नहीं, हज़ारों में मिलता है? हाँ, बस हज़ारों में। मैं समझता हूँ कि जो कैरेक्टर नैयर एजाज कर सकता है वो शायद ही कोई और एक्टर कर सकता हो। वेरी वर्सेटाइल एक्टर, वेरी वर्सेटाइल, और अपने कैरेक्टर पे बहुत मेहनत करते हैं। और नैयर एजाज उसी हिसाब से एक बेहतरीन इंसान भी है। अपना अलग थलग रहता है, आराम से काम करता है और चला जाता है। किसी बैक बाइटिंग में, किसी गुफ्तगू में वो हिस्सा नहीं लेता है, एंड इज़ ए लवली पर्सन। हाँ, मेरे साथ बहुत काम किया है नैयर एजाज ने, बहुत सी फिल्मों में हमने इकट्ठा काम किया, और मेरी डायरेक्शन की भी फिल्मों में भी नैयर एजाज ने काम किया। तो मुझे एक्सपीरियंस है नैयर एजाज का, एंड ही इज़ अ लवली पर्सन। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला नैयर एजाज को लंबी उम्र दे, अच्छी सेहत दे और इससे ज़्यादा तरक्की दे, और वो हॉलीवुड में जाकर काम करे। नैयर एजाज से दोस्ती को अब तकरीबन कोई 28-29 साल हो गए। नैयर एक ज़बरदस्त दोस्त है, उसके दोस्त बहुत कम हैं। मैं उन चंद खुश नसीबों में से हूँ जिसको वो दोस्त समझता भी है और दोस्त कहता भी है। अच्छा, नैयर एज ए ह्यूमन बीइंग कमाल आदमी, इसलिए कि मेरा दोस्त है। मैंने उसको सारी जिंदगी जो है वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हुए देखा, हर तरीके से, सब बहन भाइयों को। इवन जब वो कोयटा में था तो टीवी भी करता था, जॉब भी करता था। फिर मैं उसको कराची अपना लाहौर पुश करके ले आया, वहां भी उसकी सबसे ज्यादा एफर्ट जो होती थी वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करना था। मैं उसको क्रेजी आर्टिस्ट कहता हूं कि जब उसको कैरेक्टर मिलता है तो बिल्कुल उसी के बारे में सोचते हुए सोता है, उसी के बारे में सोचते हुए उठता है। मुझे लगता है पाकिस्तान में बहुत कम एक्टर्स हैं जिनका इतना होमवर्क हो, और मुझे लगता है कि नैयर को अब जो है वो बाहर भी, पाकिस्तान से बाहर फिल्म्स करनी चाहिए। वो सिल्वर स्क्रीन पे जब आता है तो उसकी अपीयरेंस जबरदस्त है। और नैयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। अपने फैन बिजनेसमैन मलक उस्मान से मिलने रिवाज गार्डन में उनके घर पहुंचे। मलक जमान नसीब और शाहिद कादर को भी मदऊ किया गया था। उनके एजाज में पुरतकल्लफ ज़ोराने का एहतमाम किया गया। खाने में देसी मुर्गी, मटन कोरमा, चिकन पुलाव और निहारी से तवाज़ो की गई। ग्रुप फोटो बनाई। ज़्यादातर विलन के रोल अदा किए हैं, तो क्या आम जिंदगी में खवातीन विलन्स को भी पसंद करती हैं? आप सुन के हैरान होंगे, खवातीन ज़्यादा विलन को ही पसंद करती हैं, वो भी मेरे जैसे विलन। इसकी वजह क्या है? हाँ, बस उनको मैं अच्छा लगता हूँ। देखिए, हर खवातीन के जहन में ये ज़रूर होता है कि जी उसका जिसको वो चाहे वो टॉल, हैंडसम,
ڈارک ہو، تو یہ ساری خوبیاں مجھ میں میرا خیال ہیں. تو خواتین کی پسندیدگی میری طرف کچھ زیادہ ہی ہوتی ہے. اس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں؟ لاپرواہی سے. مطلب میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا. گھر میں بھی بڑی اچھی ملی ہوئی ہے، خوش شکل ہے، اور بہت اچھی نمازی پرہیزگار بیوی ملی ہوئی ہے. تو پھر اس کے ساتھ زندگی اب ایڈجسٹ ہو چکی ہے، تو پھر میں ادھر ادھر کی پرواہ نہیں کرتا. سوچتے تو ہوں گے پاکستان کے مسائل کا حل کیسے ممکن ہے؟ جب تک جو سیٹ ہے اس سیٹ کے میں اور آپ قابل نہیں ہیں تو حل تو نکلے گا نہیں. ہمیں وہ قابل لوگ بٹھانے ہوں گے، لانے ہوں گے جو اس کا حل نکالیں. بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو 400 افراد کی اسمبلیاں ہیں، ہر آدمی ٹیگ لگاتا ہے کہ جی میں چینج کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، اور بیٹھنے کے بعد تباہی بربادی پھیلانے سے بہتر ہے آپ وہ 8-10 لوگ جو بہت ٹیلنٹڈ ہیں ان کو لائیں اور ملک کو ترقی دلوائیں. ختم، دیٹس آل. صدارتی نظام لائیں. صدارتی نظام نہیں، کم لوگ لائیں تاکہ کام ہو سکے، ان کا فوکس ہو کام پہ. یہ بس تھوڑا سا سوچنے سمجھنے کی بات ہے. ہم سوچ لیں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. آپ کا خیال ہے سیاست میں آنا چاہتے ہیں؟ دلچسپی ہے آپ کو؟ نہیں، مجھے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے، چونکہ اب جس طرح سے گالیاں اور بدتمیزی اور ارسپانسبل ایٹیچیوڈ جو ہے وہ اس کا ہمارا ملک مکمل نہیں ہو سکتا. ہمیں سنسیریٹی چاہیے، سوچ چاہیے، پریکٹیکل کام کرنے کی ضرورت ہے جس سے ملک ترقی کرے. الحمرا آرٹس کونسل پہنچے. ڈائریکٹر الحمرا آرٹس کونسل ذوالفقار زلفی نے استقبال کیا. یہ کسی کالج یونیورسٹی سے پرفارمنگ آرٹس کی ڈگری نہیں لے کر آئی تھی، لیکن شاید ان کی تڑپ اور ان کا شوق میں اتنا ڈیٹیلز تھیں ان کے، یہ جو بھی کریکٹر کرتے تھے پتہ نہیں وہ کتنی ویریشن کریکٹرز میں ہو سکتی ہے. اب تو لوگ شاید وہ ڈیپتھ ہی نہیں ہے، ویژن ہی نہیں ہے، وہ اسٹڈی ہی نہیں کرتے، وہ کرنا بھی نہیں شاید چاہتے. سو یہ اب جو ایکٹر ہیں، جو نیا سٹف ہے اسٹیج سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں، تو میرا نہیں خیال ہے کوئی نیئر اور بے شمار جو ان کے بیچ کے اور بھی بے شمار اچھے ایکٹر ہیں، ویسا ابھی کوئی نہیں ہے. نیئر صاحب کے لیے میں کیا کہوں جی، تقریباً ہمیں کام کرتے ہوئے کوئی 20-22 سال ہو گئے. الحمدللہ میں نے ہمیشہ ان کو بہت ہمبل پایا. ایک بہترین ایکٹر تو ہیں ہی، لیکن وہ ایک بہترین انسان بھی ہیں، ایک اچھے دوست بھی ہیں، اور لفظوں کی ادائیگی، ڈائلاگس کی جو ادائیگی وہ کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو وائس کوالٹی دی ہے، اس کی تو کیا ہی بات ہے. تو میری دعا ہے نیئر صاحب، وش یو آل دا بیسٹ. زندگی کے ہر سٹیج پر اللہ تعالیٰ آپ کو عزت اور کامیابیوں سے ہمکنار کرے. ان کے ایک فین مدنی شارک اونٹوں کی قربانی کر رہے ہیں، ان کو دیکھنے آئے. ایور نیوز اسٹوڈیو پہنچے. سینئر فلم ایڈیٹر زیڈ زلفی نے استقبال کیا. فلموں میں تمام برے کردار ادا کیے ہیں زیادہ تر، لیکن بندے بڑے اچھے ہیں، بڑے ڈیسنٹ. جو فلمیں ہیں وہ باہر نہیں ہیں. اور میں نے تقریباً کافی فلمیں ایڈٹ کی ہیں جن میں انہوں نے کام کیا ہے، اور میرے خیال میں بڑا زبردست کام کرتے ہیں. اپنا جو بھی کام کرتے ہیں، جو بھی کردار انہوں نے کیا بڑا زبردست کیا. یہاں کے بعد اب کراچی جا کے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. ابھی میں نے پیچھے ان کی فلمیں دیکھی ہیں، بڑا زبردست. وہاں پر بھی ایک سمجھے وہاں پر بھی ایک دھاک بٹھائی ہوئی ہے پوری اپنی، اور لاہور کا نام روشن ہو رہا ہے کہ جی ہمارا ایکٹر کام کر رہا ہے.
ایک زمانہ تھا کہ اسٹوڈیوز میں راتیں جاگتی اور دن دمکتے تھے، آپ بھی اس زمانے میں آتے رہے؟ جی میں بھی الحمدللہ اس کی آخری دنوں میں بھی انٹر ہو گیا تھا، اور ایک وقت میں ہم لوگ 4 5 شوٹنگز ہم کرتے تھے دن میں رات میں۔ آج جب اسٹوڈیو میں آ کے اس اسٹوڈیو کی قسم پرسی دیکھ کے تو بڑا دل کو تکلیف ہوتی ہے، کتنے ٹیلنٹڈ لوگ بیچارے پس پشت چلے گئے۔ کس کی نظر کھا گئی؟ کیا کہانی اچھی نہیں تھی، پروڈکشن اچھی نہیں تھی، ڈائریکشن اچھی نہیں تھی؟ کہاں خرابی تھی؟ نیتوں میں خرابی تھی سر۔ جب ظلم عروج پہ چلا جائے تو پھر وہاں سے رزق کی کمی ہو جاتی ہے۔ یہاں ہوتا یہ تھا کہ جی کام کرنے کے لیے آتے تھے، اور کچھ لوگ جو اپنے آپ کو بہت ترم خان سمجھتے تھے وہ فلمیں بنانے آ گئے۔ اب ٹیلنٹ جو تھا وہ ظالموں کے ہاتھ میں چلا گیا، لوگوں کی بد دعائیں، لوگوں کے پیسے کھا جانے، لوگوں کا ٹائم پہ پیسے نہ دینے، کام کی کوئی توجہ نہیں۔ ایک ٹائم ایسا بھی آ گیا تھا کہ ہم لوگ جب اسٹوڈیو میں گھستے تھے تو اپنی عزت بچاتے پھرتے تھے کہ یار کوئی ہمیں ہی ذلیل نہ کر دے، کوئی ہمیں ہی بے عزت نہ کر دے۔ تو ٹیلنٹ جو ہے ان ظالموں کے ہاتھوں بے دردی سے قتل ہوا ہے انہی اسٹوڈیوز میں۔ اب کیا کیا جائے کہ فلمی صنعت جو ہے اس کی بحالی ہو جائے اور واپس کراچی سے رونقیں لاہور بھی لوٹ آئیں؟ کوئی ایسا فارمولہ ہے؟ حالانکہ آپ دیکھیں کہ طیفہ ان ٹربل جو بنی وہ لاہور اور ڈنمارک میں انہوں نے بنائی، پھر باجی کا بہت سا پورشن جو ہے ہم نے لاہور میں کیا، اور طیفہ ان ٹربل بھی سپر ہٹ تھی، باجی بھی سپر ہٹ ہوئی۔ بس کچھ سمجھ نہیں آ رہا، حالانکہ یہ تو ہونا نہیں چاہیے کہ وہ کراچی ہے یا لاہور ہے، آرٹ تو آرٹ ہے، کہیں بھی جا کے کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ یہ ہوا کہ جو بہتر مینرزم ہے وہ وہاں شفٹ ہو گیا، یہاں اس طرح کا مینرزم چلنے لگ پڑا، تو وہ پھر ٹوٹل کام ہی وہاں چلا گیا۔ انشاءاللہ ہوپ کہ اس طرح پھر اللہ تعالیٰ رحم کرے گا، ضرور رونقیں آئیں گی پھر اس شہر میں، اور یہاں پھر کام ہوگا۔ آپ ہماری جو پاکستان کی فلمی صنعت ہے اس میں کسے سب سے بڑا ہیرو اور کسے سب سے بڑا ولن سمجھتے ہیں؟ آپ دیکھیں نا کہ ندیم بیگ صاحب نے بہت زوردار دور گزارا ہے، اس کے بعد جاوید شیخ صاحب بھی بہت بھرپور دور گزارا انہوں نے، پھر بیچ میں شان صاحب بھی آ گئے، محمد رانا بھی تھے، اور بابر علی بھی تھے، اور پھر ولنز میں شفقت چیمہ تھے، طارق شاہ تھے، اور میں بھی ان کے ساتھ لگا رہا، تو مختلف لوگ آتے جاتے رہے اور سٹارز اور یہ چیزیں بنتی چلتی۔ اگر بالی ووڈ سے کمپیریزن کیا جائے؟ نہیں سر، وہ ہو نہیں سکتا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم چونکہ تضاد ذہن کے لوگ ہیں، ہم نے کبھی آرٹ کو اس فارم میں لیا ہی نہیں اس ملک نے جس کی اس کو ضرورت ہے۔ وہاں آرٹ کو اس فارم میں لیا جاتا ہے جس کی آرٹ کو ضرورت ہے، پھر وہاں آپ دیکھیں ترقی بھی بے تحاشا ہوئی۔ میں ایک انٹرویو سن رہا تھا راج کپور صاحب کا، انہوں نے کہا جی کہ ہم لوگوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ اس روزگار کو اتنا اہم اور اتنا بڑا روزگار بنا دیں گے کہ ہمارے آنے والی نسلیں اس روزگار سے فائدہ اٹھائیں گے، جو آج اٹھا رہی ہیں۔ ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہوا ہے کہ جو سپر سٹار ہوا اس نے اپنے طرح سے انڈسٹری کو چلایا اور بیڑے غرق کر دیے، آگے کے لیے نہیں سوچا، آنے والوں کے لیے نہیں سوچا۔ اگر ہم انڈیویژل رہے کہ جی سہیل بڑائے صاحب کی ایک فلم ہٹ ہوگی، سہیل بڑائے صاحب نے کہا کہ یہ 4 آدمی بس، اس کے علاوہ 5ویں کو ہم نے نہیں لینا، تو ٹریڈ تو نہیں بنے گی، 4 آدمیوں سے ٹریڈ بنتی نہیں ہے۔ اگر سہیل صاحب کی ایک فلم ہٹ ہوگی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 5 اور لے آؤ، 6 اور لے آؤ، تو چیزیں بڑھنا شروع ہو جائیں گی۔ بڑھوتی کا نام کامیابی ہے۔ جب آپ روک دیں گے تو ختم، آپ کا گھر تو بن جائے گا، آپ کے محل تو کھڑے ہو جائیں گے، آپ کو لینڈ کروزر مل جائے گی، لیکن آنے والے بچے کو ہم کچھ بھی نہیں دے رہے ہوں۔ تو میرا یہ ہے کہ جی انڈسٹری تب ریوائول اس کا ہو سکتا ہے کہ ہم آنے والے لوگوں کے لیے بھی کچھ سوچیں۔ کسی چیز سے ڈر لگتا ہے؟ چوہے سے، چھپکلی سے؟ نہیں، میں ان چیزوں سے نہیں ڈرتا۔ آپ کس سے ڈرتے ہیں؟ میں اللہ سے ڈرتا۔ زندگی میں عشق تو کیا ہوگا؟ ارے سہیل بھائی کیا سوال کر دیا۔ میں آپ کو بتاؤں، میں لمحہ بلمحہ عشق کرتا ہوں، میں اپنے کام سے بہت زیادہ عشق کرتا ہوں۔ نسوانی حسن میں کیا پسند ہے؟ ہر حسین عورت کے ساتھ عشق کرتا ہوں، اور اس کی کوشش بھی نہیں کرتا کہ جی میں جس حسین عورت کو چاہ رہا ہوں اس کو پالوں، نہ۔ حسن کو دیکھو، اللہ کی خوبصورتی کی تعریف کرو،
اور خوش نصیبی ایسی ہے کہ میری زندگی میں حسین عورت ہی آئی ہے، کبھی بھی کوئی ماٹھی معقول شکل کی عورت نہیں آئی. خوبصورت عورتوں کے ساتھ عشق رہے ہیں، اور جب سے شادی ہوئی ہے اور جب سے اللہ نے اولاد سے نہیں نوازا تب سے ان چیزوں سے ہٹ گیا ہوں، ورنہ دل تو ہر لمحہ عشق کرنے کو کرتا ہے. آنکھیں اور پاؤں میں کیا خاص بات اور آنکھوں میں کیا خاص بات؟ آنکھوں میں وہ ذہانت اور چمک ہونی چاہیے جس سے دوسرا آدمی اٹریکٹ ہو، اور پاؤں صاف ستھرے ہوں جس کو دیکھ کے محسوس ہو کہ کسی صاف ستھری خاتون کی طرف متوجہ ہوا جا رہا ہے. ماڈل ٹاؤن میں سماجی و سیاسی شخصیت میاں ممتاز خالد اور میاں فیاض خالد کے گھر پہنچے. ان کے اعزاز میں ہائی ٹی کا اہتمام کیا گیا. نیئر جو ہیں ایک بہت ہی فائن آرٹسٹ ہیں، ایک کولیگ ہیں، ایک دوست ہیں. تو میری پہلی ملاقات نیئر سے دشت میں ہوئی تھی جب ہم ملے تھے گوادر میں اس کی شوٹنگ پہ. تب سے لے کے آج دن تک میں ان کی بہت بڑی فین ہوں. نیئر اعجاز ایک بہت ہی امیزنگ ایکٹر ہیں اور ایک بہت ہی اچھے انسان ہیں، بہت ہی سافٹ نیچر کے، بہت ہی محبت والا دل رکھتے ہیں. لگتے تو وہ بہت بڑے ایک جائنٹ اور خطرناک شخصیت لگتے ہیں، لیکن ایکچولی ہی از لائک اے ٹیڈی بیئر. اینڈ آئی ہیو گریٹ ریسپیکٹ فار نیئر اینڈ آئی وش ہم آل دا بیسٹ. نیئر بھائی میرے حساب سے کنگ ہیں گیٹ اپ کے، کیریکٹرز چینج کرنے کے. اور سب سے مزے کی بات ہے کہ اتنا انہوں نے کام کیا لیکن آپ کو ہر دفعہ ایک نیا مزہ دے جاتے ہیں. اور ریسنٹلی ظاہر ہے میری فلم میں نیئر بھائی نے ایک بڑا میجر کردار کیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی جو فلم بنتی ہے اس میں نیئر اعجاز کا ہونا لازمی ہوتا ہے، کیونکہ جو ویریشن اور جو انٹرٹینمنٹ ویلیو سنیما کے حوالے سے نیئر بھائی کو دینی آتی ہے وہ شاید ہی کسی کو آتی ہو پاتی. آپ کو اپنے متنوع کرداروں کی وجہ سے دا مین ود 1000 فیسز کہا جاتا ہے. کیا اتنے اہم آدمی کو آج تک کوئی قومی ایوارڈ ملا؟ اگر نہیں تو کیوں؟ سہیل صاحب آپ خود بہت گہرے اور سمجھدار انسان ہیں. آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں کام پہ ایوارڈز کم ہی ملتے ہیں، تو شاید مجھے سزا دی جا رہی ہے کہ میں مین ود 1000 فیسز ہوں اور مجھے ایوارڈ نہیں دیا جا رہا. کبھی خواجہ سرا، کبھی خاتون اور کبھی ایک الگ سا ولن. کیا کوئی کردار ادا کرنے سے پہلے کئی دن تک مشاہدہ کرتے ہیں؟ ذاتی پرسنالٹی کو ہٹانے کے لیے آپ کو 1-2 دن تو لگتے ہیں نا اس کیریکٹر کو بنانے کے لیے. تو پھر جب وہ کیریکٹر پوری طرح سے ذہن میں آ جاتا ہے اور گیٹ اپ کرنے کے بعد وہ چیز آ جاتی ہے جو بنانا چاہ رہے ہیں، تو پھر اس کا مزہ آتا ہے. نگیشن ہو جاتی ہے سیلف کی اور حاوی ہو جاتا ہے دوسرا کیریکٹر جو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. آپ نے کتنی تعلیم حاصل کی؟ میں پولیٹیکل سائنس ہوں. یہ تعلیم کیا اداکاری میں مدد دیتی ہے آپ کو؟ ظاہر بات ہے آپ کو مشاہدے کی تو بہت زیادہ ضرورت ہے. پھر مشاہدے کے ساتھ اگر آپ کے پاس علم ہے تو اس میں اضافہ ہی ہوگا نا. علم نہیں ہے تو پھر وہ اچیومنٹ آپ نہیں کر سکیں گے جس کے لیے آپ کوشش کرتے. آپ کے والد ریڈیو میں کام کرتے تھے، آپ کی آواز میں بڑا روب ہے اور گرجدار ہے، مگر آپ نے ریڈیو میں کام نہیں کیا، نہ ہی اسٹیج پہ گئے. شروع میں ایسا ہوا سہیل صاحب کہ میری جو وائس ہے نا وہ میری ماں پہ ہے. میری ماں باجووں کی بیٹی تھی اور میری ماں پہ وائس ہے. اور ریڈیو پہ کام اس لیے نہیں کیا کہ جب ایکٹنگ شروع کی تو لوگ جب ریڈیو کا کوئی آتا تھا صداکار تو سارے اس کا مذاق اڑاتے تھے کہ ریڈیو پاکستان ہے، اب آپ فلانے کے یہ. تو وہ سمجھ میں آیا کہ یار نہیں ریڈیو نہیں چلے گا اس جگہ پہ. تھیٹر اس لیے نہیں کیا کہ میرے پوائنٹ آف ویو سے وہ جو ووکل کارڈز ہیں وہ آپ جب تھیٹر کریں گے لاؤڈ بولیں گے تو آپ کے ووکل کارڈز خراب ہو جائیں گے، پھر وہ چیزیں آپ نہیں کر پائیں گے جو آپ کرنا چاہتے ہیں. پنجابی فلموں میں شان اور معمر رانا کے ساتھ کام کیا، اب اردو ڈراموں میں نت نئے چہروں کے ساتھ کام کرتے ہیں. وہ کام اچھا تھا یا یہ کام اچھا لگتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے سر کہ آپ اپنے کام کے ساتھ سنسیر ہیں، پرانے ہو یا نئے،
آپ کو کام کا مزہ آئے گا. اگر آپ کام کا مزہ لیں گے تو. انڈر 19 کرکٹ کھیلتے تھے اور وہ بھی اکثر ننگے پاؤں. ایسا کیوں اور کرکٹ میں آگے کیوں نہ جا سکے؟ ننگے پاؤں اس لیے کھیلتے تھے کہ میرے پاؤں کے بوٹ کم ملتے تھے اور جب جوگرز ٹوٹ جاتے تھے پھر ننگے پاؤں ہی کھیلتا تھا. میں چپس وکٹ پہ ٹریننگ کرتا تھا ننگے پاؤں کے ساتھ. اس میں کوئکنس اور اس کی تیز پیس بال کو زیادہ اچھے طریقے سے فٹ ورک کو تیز بنانے کے لیے کرتا تھا میں. بس وہاں مقدر نہیں تھا تو پھر نہیں کر سکا, کرکٹ نہیں کھیل سکا تو پھر واپس کوئٹہ جانا پڑ گیا ابو جی کی بیماری کی وجہ سے. قومی کرکٹ ٹیم کی پرفارمنس سے آپ مطمئن ہیں؟ سر ہمارے ساتھ مسئلہ نیت کا. ہم کوئی بھی کام نیت کے ساتھ نہیں کرتے. ہم صرف اس چکر میں ہوتے ہیں کہ کس طرح سے سب کچھ بن جائے, آسانی سے سب کچھ مل جائے. اتنی محنت ہم کرنا نہیں چاہتے. محنت کوئی بھی کرنا نہیں چاہتا, اس لیے ہم لوگ آج اس برے حالات میں پہنچ چکے. پسندیدہ ہیروئن کون سی ہے اور پسندیدہ نسوانی چہرہ کس کا تھا؟ بابرہ شریف صاحبہ کو ہم کہہ سکتے ہیں. اور ویسے جو فیمیل میں پسندیدہ آرٹسٹ ہیں ان میں چارلز تھیرن ہیں, میریل اسٹریپ ہیں, تبو ہیں, شبانہ اعظمی ہیں. سب سے اچھا شیرون اسٹون, بہت اچھی لگتی ہے شیرون اسٹون. پسندیدہ گلوکار یا گلوکارہ کون سی ہے اور آپ اپنا پسندیدہ گانا گنگنا بھی دیں؟ بہترین لوگ ہیں وہی پسند آئے ہیں, جیسے دی مہدی حسن صاحب, دی ملکہ ترنم نور جہاں, لتا بیگم, عائشہ بھوسلے جی, کشور صاحب, رفیع صاحب, سونو نگم, اریجیت, میرے اپنے بھائی, اور ہری ہرن, وہاں کینی راجر, لائنر رچی, بی جیز, یہ لوگ بہت پسند تھے. اور مجھے اس کی شاعری بڑی پسند لگتی ہے.